इमोशनल ब्लैकमेलिंग से किस तरह नुकसान होता है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। तो कोई जिस्मानी बीमारी है तो सबको पता है, उसकी केयर करते हैं, आप किसी को दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो ज़हनी अज़ियत है, जो सिर्फ़ आपको पता है, जो आपको तंग कर रहा है उसको पता है, ये ऐसी बीमारी है, ये ऐसी टेंशन है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं। इंसान किसी के सामने रख भी नहीं सकता, बयान भी नहीं कर सकता। इमोशनल ब्लैकमेलिंग आम तौर पर वहीं पर की जाती है जहाँ पर कोई इमोशन होता है, जहाँ पर कोई लगाव होता है, जहाँ पर कोई मोहब्बत होती है, कोई उल्फत होती है, किसी के साथ कोई ताल्लुक़ होता है, तो वहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाती है। तलाक दे दो। और बल्कि ओहदे की धमकी से याद आया, आपके ये यूनिवर्सिटीज़ के स्कैंडल, आपके जॉबियंस के स्कैंडल्स, आपकी हरासमेंट के केसेस, ये सारा कुछ यही तो था कि तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, हमारी बात मानो। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी भाई को, अपने मुसलमान भाई को धमकाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। ये जो दौर हमारा गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर में इस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं जो इंसान किसी के सामने रख भी नहीं सकता, बयान भी नहीं कर सकता। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि उसकी कोई ऐसी कमज़ोरी, उसका कोई ऐसा ऐब, या उसकी कोई ऐसी बात किसी ऐसे बंदे के हाथ लग जाती है जो उस कमज़ोरी की वजह से ब्लैकमेल करता है, उस कमज़ोरी की वजह से उससे फ़ायदा उठाता है, उसके जज्बात से खेलता है, और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। ये जो परेशानी है, ये जिस्मानी बीमारी, ये जिस्मानी आर्ज़े से बढ़कर है। क्यों कि जब आपको कोई जिस्मानी बीमारी है तो सबको पता है, उसकी केयर करते हैं, आप किसी को दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो ज़हनी अज़ियत है, जो सिर्फ़ आपको पता है, जो आपको तंग कर रहा है उसको पता है, ये ऐसी बीमारी है, ये ऐसी टेंशन है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं। और वो कौन से मसाइल होते हैं और ये किस तरह इसमें हैंडल करना चाहिए, इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग से किस तरह नुकसान होता है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। मोहतरम बिलाल भट्ट साहब हमारे मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। बिलाल साहब, आप बताएं कि हमारे इस दौर में ये जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे बहुत सारी ख़ुदकुशियाँ हो चुकी हैं, बहुत सारे घराने तबाह हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों और बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं इसी वजह से कि जो सोशल मीडिया है, कोई तस्वीर चली गई है, कोई रिकॉर्डिंग चली गई, कोई वीडियो चली गई है, किसी के हाथ लग गई है, और इसमें अपना कसूर भी होता है। तो ये पहले तो ये इससे बचा कैसे जाए, दूसरा ये कि फिर इसकी इलाज की तरफ भी आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही साहब, चूँकि हमारे आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो है नाजायज़ तौर पर किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करना। इमोशनल ब्लैकमेलिंग आम तौर पर वहीं पर की जाती है जहाँ पर कोई इमोशन होता है, जहाँ पर कोई लगाव होता है, जहाँ पर कोई मोहब्बत होती है, कोई उल्फत होती है, किसी के साथ कोई ताल्लुक़ होता है, तो वहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाती है। जैसा कि मिसाल के तौर पे माँ का रिश्ता जो है वो बड़ा ही काबिल एहतराम और काबिल कदर रिश्ता है, और आपने देखा होगा कि हमारे मुआशरे में माँ को बहुत ही मुकाम व मर्तबा दिया गया है, और ये एक हकीकत भी है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ को ये रुतबा दिया है। लेकिन देखने में ये आया है कि बसा औक़ात माँ जो है वो अपने इस रिश्ते का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाती है। लेकिन शरीयत हमारी ये रहनुमाई करती है कि माँ का अदब, एहतराम, तक़द्दुस, खिदमत अपनी जगह, लेकिन जहाँ पर माँ आपको जुल्म करने का कहेगी वहाँ आप माँ की बात नहीं मानेंगे। इस ज़िमन में मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक़्त इस्लाम कबूल किया तो उनकी वालिदा ने उनको ये कहा कि अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ा तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगी हत्ता कि मेरी मौत वाक़े हो जाए। तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि माँ तेरी मोहब्बत सर आँखों पर, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 माएँ कुर्बान। यानी माँ की मोहब्बत अपनी जगह, मगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी माँ की बात मान के हरगिज़ हरगिज़ नहीं की जाएगी। और कुरान मजीद में भी है ना, वला तुतिअहुमा,
بالکل जब ऐसे हालात हों तो फिर उनकी आप पैरवी उनकी इताअत ना करें, यानी अगर वो शिरक की तरफ, जुल्म की तरफ, ज़्यादती की तरफ आपको बुलाएं तो। इसी तरह सही साहब अगर आप देखें तो हमारे घरों में बहुत सी माएँ जब वो सास बनती हैं तो बहू के ऊपर जुल्म का सबब माँ का रिश्ता ही बनता है। माँ बसा औकात ख़ुद भी बहू के ऊपर जुल्म करती है और अक्सर औकात अपने बेटे से उसकी बीवी के ऊपर जुल्म करवाया जाता है। यानी बेटे को ये कहा जाता है कि तुमने इसका ख्याल नहीं रखना, बेटे को ये कहा जाता है कि तुमने इसका कोई नखरा नहीं देखना, और बेटे को उसकी बीवी के साथ खुश होता हुआ माँ नहीं देख पाती। ये वो नाजायज़ जुल्म है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है जो माँ अपने रिश्ते और अपने तकद्दुस का गलत इस्तेमाल करते हुए करती है। क्योंकि बेटे के दिल में माँ की मोहब्बत होती है और बेटे ने शुरू से अपनी माँ को ही देखा होता है, तो वो यही समझता है कि शायद मेरी बीवी जो है वो उस तरह से परफेक्ट नहीं है जिस तरह से मेरी माँ है। और बेटा जो है वो बीवी और माँ के रिश्ते में हमेशा माँ को तरजीह देता है और माँ को तरजीह देते हुए वो बीवी के ऊपर जुल्म व ज़्यादती करता है। यहाँ पर मैं ये एक नसीहत भी करना चाहूँगा अपने सुनने वाले नाजरीन के लिए कि आप माँ बाप का अदब एहतराम ज़रूर करें, मगर कभी भी अपने माँ बाप के कहने पर अपनी बीवी के ऊपर जुल्म ना करें। बीवी के नाज व नखरे, बीवी के साथ मोहब्बत, वो जो आपकी प्राइवेसी लाइफ है उसको इंजॉय करें। माँ बाप किसी न किसी वजह से कोई उनको ऐसा ज़हनी मसला बन जाता है, हालात उनको इस तरह के कर देते हैं, कोई उनके अंदर जेलसी आ जाती है, हसद आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ख़ुद भी फील नहीं हो रहा होता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो एक गलत ट्रैक के ऊपर बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं। और यहाँ पर ये बात भी काबिल गौर है सही साहब कि अक्सर लोग जो है वो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल देकर कहते हैं कि देखो उन्होंने अपने बेटे को कहा था कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, तो लिहाजा बाप जो है वो भी इस तरह का कोई मामला अपने बेटे को हुक्म जारी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं ये नसीहत करना चाहूँगा कि कतअन किसी बाप की बात मानकर अपनी बीवी को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ना तो वो उम्र वाली जहानत और उम्र वाला तकवा और उम्र वाली फरासत तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाप के अंदर आ सकती है, और ना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी शख्सियत जो है वो तुम्हारा बाप बन सकता है। आजकल के माँ बाप तो ख़ुद दीन से बेबहरा हैं, यानी एक ऐसा बाप जो ख़ुद दीन को नहीं समझता, जो दीनी उसूलों को नहीं समझता, ऐसी माँ जो ख़ुद दीन के ज़वाबित और दीन के उसूलों पर कारबंद नहीं है या उनको नहीं समझती, कैसे उसकी बात मानकर एक दीन के पहलू को जो है वो उसके ऊपर इन्हिसार किया जा सकता है, एक दीनी मामले का इन्हिसार उसके ऊपर कैसे किया जा सकता है। फिर इसी तरह से साहब इसमें यह भी है, आप देखिए कि माँ की ममता तो बहुत है कि वो अपने बच्चे को कभी एक गर्म हवा का झोंका भी नहीं पहुँचने देती, लेकिन यही माँ इस ममता में जब अपने बच्चे को सुबह फजर की नमाज के लिए ना उठाए तो ये माँ की ममता उसकी खैर ख्वाही नहीं कर रही बल्कि उसको नुकसान पहुँचा रही है। यानी अक्सर माएँ सर्दियों के मौसम में सुबह के वक़्त क्या कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, नमाज के लिए ना उठाओ, मेरा बेटा है, सोया रहे। तो ये माँ की गलती है, माँ अपनी ममता में अपने बेटे का नुकसान कर रही है। इसी तरह अक्सर माएँ अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दे डालती हैं, बल्कि अपने बच्चों की गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि माँ का रुतबा अपनी जगह, माँ की मोहब्बत अपनी जगह, मगर माँ को शरीयत ने ये हक़ नहीं दिया कि वो अपने बच्चे को गलत रास्ते के ऊपर सपोर्ट करे। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान के तहत माँ जो है वो माँ का किरदार अदा करे, लेकिन समझना पड़ेगा कि माँ जो है उसको भी दीन के तकाज़ों को पूरा कर। यहाँ जो आपने बात की ना कि बहुत सारी माएँ अपनी ममता की इस मोहब्बत में डूब कर सुबह सर्दी की वजह से या रात लेट सोने की वजह से बच्चों को जगाती नहीं, वो समझती हैं कोई नहीं नींद पूरी कर ले। असल में ये जहर कातिल है। बहुत ज़बरदस्त आपने तरफ तवज्जो दिलाई है। और एक छोटी सी बात मैंने पढ़ी, एक माँ है, उसने उसके बच्चे का पेपर था उस दिन, उसने बच्चे को उठाया, फजर की नमाज़ पढ़ो। उसने काफ़ी दफ़ा उठाया,
اکثر ہوتا ہے کہ جس دن پیپر ہوتا ہے اس رات بچے پڑھتے رہتے ہیں، وہ شاید اس وجہ سے اٹھ نہیں پایا، تو ماں اپنے میرے خیال کسی ادارے میں پڑھاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، تو بعد میں جب بچے کی خود آنکھ کھلتی ہے تو اس نے فون کیا، اماں آپ نے مجھے اٹھایا نہیں، تو اماں نے یہ کہا کہ بیٹا آپ جو سب سے بڑا پیپر تھا اس کی تیاری کے لیے نہیں اٹھے تو یہ عارضی پیپر کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس پیپر کی کوئی ضرورت نہیں، دو نہ دو میرے لیے کوئی فرق بات ہے۔ اور صحیح صاحب بہت پیاری آپ نے مثال دی ہے، بلکہ یہاں پر معاشرے کی اس تلخ حقیقت سے بھی نقاب کشائی کر دی جائے کہ مائیں بچوں کو فجر کی نماز کے لیے تو نہیں اٹھاتی کہ ان کی ممتا جو ہے وہ تڑپ اٹھتی ہے، لیکن سکول جانے کے لیے بچے کو اٹھانا وہ اپنا فریضہ سمجھتی ہیں، یعنی سکول کے لیے ضرور اٹھانا ہے، سوتی نہیں ہے۔ ہاں مطلب اگر وہ پیپر کسی دوسری جگہ ہے انہوں نے فجر سے پہلے نکلنا ہو، بالکل بالکل، یعنی دنیا کے کام کے لیے اٹھانے میں ممتا نہیں جاگتی، لیکن اگر دین کے کام کے لیے ہے تو وہاں پر ماں کی جو ہے ساری محبت سمٹ کر اسی بچے کے اوپر آ جاتی ہے۔ یہاں پر یہی بات ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ رشتوں کا تقدس اپنی جگہ، لیکن رشتوں کے تقدس، احترام اور محبت میں کسی بھی ناانصافی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اب آپ نے جو دوسری بات کی، صحیح صاحب ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑی بری عادت ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے معاملات میں بہت زیادہ مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل آن لائن جو ہے وہ خرید و فروخت کا دور ہے، تو میں اپنے ناظرین کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ آن لائن خرید و فروخت میں اگر آپ کے گھر کسی آپ کے دوسرے فرد کا پارسل آیا ہے، آپ کے لیے اس پارسل کو کھول کر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ بہت زبردست۔ آپ کو یہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اس کو ہلا جلا کے دیکھیں کہ اندر کیا چیز ہے۔ بعض دفعہ خواتین نے کوئی چیز کوئی خواتین نے منگوائی ہے، کوئی بھائی نے منگوائی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی رہتا ہے، کسی سسٹر نے کوئی چیز منگوائی ہے، تو ہمیں یہ ایک بری عادت ہے کہ ہم اس کو اگر کھولیں تو پتہ لگ جائے گا، اس لیے کھولتے تو نہیں، لیکن کوئی ایسے خفیہ طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اور بسا اوقات زیادہ بد اخلاقی غالب آ جائے تو لوگ کھول بھی لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ ایسے ہی ہے کہ جس نے اپنے کسی بھائی کے خط پر نظر ڈالی تو اس نے جہنم کی آگ پر نظر ڈالی ہے، یعنی یہ جہنم کی آگ کو دیکھنا ہے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ ہمیں اس بات کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے کہ آپ بڑے بھائی ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ والد ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ بہن ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ ماں ہیں، بہت اچھا رشتہ ہے، لیکن اس رشتے کے تقدس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی پرائیویسی جو ہے اس کو ڈسٹرب کریں، یا آپ دوسرے کے پارسل جو ہے وہ کھولنے کی کوشش کریں، یا آپ دوسرے کا کوئی خط، کوئی انویلپ جو ہے وہ کھولنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح یہ بھی بلال صاحب، سوری میں بات کر رہا ہوں، اکثر میں نے دیکھا یہ کہ بعض اوقات موبائل کو کھول کے نا کوئی تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی آپ تحریر دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرا اس کو آپ پکڑا دیتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ چیز تو آپ نے دیکھ لی، اس کے بعد آگے پیچھے کرنے کی کوشش۔ بالکل بالکل، یہ بھی اسی ضمن میں، یہ بھی اسی ضمن میں ممکن ہے کہ اس کی فیملی کی کوئی پکچرز ہوں اور اس نے کوئی ایک چیز آپ کو دکھائی ہے تو آپ آگے پیچھے اس کو نہ کریں یا اس کو بیک کرنے کی بھی کوشش نہیں کریں۔ بالکل، بس جو اس نے دکھایا ہے آپ اس کو، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں، یہ بھی اسی ضمن میں۔ بالکل، بلکہ میرے ساتھ ایسا کبھی ہوا بھی، اگر کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا کام بھی ایسا ہے، تو کسی نے اگر اپنے موبائل پہ کوئی پکچر ہمیں دکھائی تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی یہ آگے پیچھے میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس کے متعلق کی پکچرز ہیں تو میں اور بھی دیکھ لوں، یعنی آپ پرمیشن لیں گے، یہ اخلاقی تقاضا ہے۔ اور اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے صحیح صاحب کہ جب ہم دوسروں کے رازوں کی طرف، دوسروں کی خفیہ باتوں کی طرف اپنا دھیان کر لیتے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں بھڑکاوا دیتا ہے، اور اگر کسی کی کوئی بات ہمیں پتہ چل جائے تو پھر اس وقت تک ہمیں نیند نہیں آتی جب تک ہم خاندان میں، معاشرے میں، دوستوں میں اس کا چرچا نہیں کر دیتے۔ اور آج کل تو واٹس ایپ کی سہولت موجود ہے، ایک میسج سینکڑوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، لہذا ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہم اسی وقت اس کو جو ہے وہ وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن
اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کی پردہ پوشی کرے. من ساتر المسلم ساترہ اللہ یوم القیامہ. بلکہ اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایک دوسرے کے عیوب کو ٹٹولنے سے بعد آ جانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے رازوں کو ظاہر کر دے, اور اگر اللہ نے تمہارے راز ظاہر کرنا شروع کر دیے صحیح صاحب, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا چہرہ بھی آئینے میں نہیں دیکھ سکو گے, تم اپنے خاندان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے, تمہارے کوئی خاندان کا فرد تم سے سلام نہ لے. بلال صاحب یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کتنا بڑا صبور ہے, صبر کرنے والا ہے. آپ بتائیں کہ جو بندے کی اپنی کمزوریاں ہیں, اپنے عیب ہیں, وہ سگے بھائی سگے باپ کو پتہ چل جائے تو وہ سب سے پہلے گھر سے نکال صحیح بات. اور آپ کی کوئی کمزوری یا کسی ایسی برائی کا آپ کے گھر والوں کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت آپ کو اپنی کائنات سے نکالتے نہیں. سبحان اللہ. اور کبھی اللہ نے آپ کو یہ نہیں ہوا کہ اس دن آپ کو کچھ کھانے کو نہ ملا ہو. سبحان اللہ. لیکن بہت پیاری بات. لیکن گھر والے اس دن آپ کو کھانا نہیں دیتے, پانی نہیں دیتے کہ یہ آپ ایسے ہیں, اتنے غلیظ ہیں. تو لہذا اس ذات سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دوسروں کے عیوب پر بھی پردہ ڈالیں. بلال صاحب آپ نے جو بات کہی ہے نا, اسی طریقے سے اس کے مد مقابل بھی ہونی چاہیے. جی جی. ماں کا ایک محبت کرنا یہ ایک فطرتی بات ہے. جی بالکل بالکل. لیکن ماں شاید اپنی محبت میں کسی کو برداشت نہیں کرتی کہ اس نے 20-25 سال اپنے بچے کو پالا ہوتا ہے, تو وہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے حق پہ ڈاکہ ڈل گیا ہے. اس وجہ سے ایک فطرتی طور پر وہ اس طرح کے پھر حربے کرتی ہے. دوسری طرف بیوی بھی بعض دفعہ ایموشنل کر کے اپنے شوہر کو وہ والدین کے خلاف کر دیتی. بالکل بالکل ایسے ہی. بہت لہذا بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی محبت کا جھانسا دے کر اور زیادہ محبت جتلا کر اور پھر اب رونا رو کر اور اس کے سامنے آنسو بہا کر والدین کے خلاف کر دے اور ان کے بڑھاپے کی بجائے سہارا بننے کے وہ ان کے خلاف کھڑا ہو جائے. تو اس طرف بھی یہ ضرور دیکھنا چاہیے. جی صحیح صاحب, آپ کی بات سے میں یہ وضاحت کر دوں کہ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس کا زور چلتا ہے وہ زور لگا دیتا ہے. بالکل ہے. جس کو ظلم کرنے کا موقع ملتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے. مظلوم وہی ہے کہ جس کا زور نہیں چلا. اصل تو بات یہ ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود تم اخلاق دکھاؤ, معاف کرو, درگزر کرو, پھر اللہ رب العزت اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کرے گا. عام طور پہ جو لو میرج کے کیسز ہوتے ہیں نا صحیح صاحب, اس میں خواتین جو ہیں اس محبت کی شادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں, کیونکہ محبت سے آئی ہوتی ہیں اور انہوں نے پہلے بڑے وعدے لیے ہوتے ہیں, بڑے دعوے سنے ہوتے ہیں, تو بعد میں وہ پھر اپنے خاوند کو اسی محبت کا جھانسا دے کر اور ایموشنلی بلیک میل کر کے خاوند سے والدین پر ظلم کرواتی ہیں. تو بات وہی ہے ہمارے ٹاپک کی کہ رشتوں کا تقدس ضروری ہے, لیکن رشتوں کے تقدس میں کسی پر ظلم کروانا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم بات یہ بھی ہے, حالانکہ شریعت نے اسی وجہ سے وٹا سٹا کی شادی جو ہے وہ منع کر دی ہے کہ اگر ایک طرف کوئی پریشر ہوگا, کوئی پریشانی ہوگی تو اس کے دوسرے گھر فوراً متاثر ہوگا. وٹا سٹا کی شادی اس لیے منع کی ہے. اس ضمن میں یہ بھی بات ہے کہ بہت سارے بھائی, اور ہمارے ہر تیسرے گھر میں یہ چیز نظر آئے گی آپ کو, اپنی بہنوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں اور آپ یعنی کہ اس کی جب وہ تقاضا کر دیتی ہیں کہ وہ دے دیں, اپنا حصہ دے دیں وراثت, اور اگر حصہ وہ مانگ لے تو اس قدر دیکھا جاتا ہے نفرت کی نگاہوں سے یہ کیسی بہن ہے. لہذا کبھی ایسا نہیں آپ نے دیکھا ہوگا, ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہنوں نے چھوڑ دیا خود, بھائی تو کبھی نہیں چھوڑتے. حالانکہ بھائی بعض دفعہ ایک بھائی بہت اچھا ہوتا ہے مالی طور پر, ایک نارمل ہوتا ہے, بھائیوں نے تو کبھی نہیں چھوڑا اور اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا. شاید کوئی خال چھوڑ دے, لیکن بھائی بہنوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو ایموشنل بلیک میل کرتا ہے یہ معاشرہ, اور وہ اس ڈر سے وہ حصہ مانگتی ہی نہیں. اگر مانگ لیں تو پھر اس کو, ان بہنوں کو نفرت کی نگاہوں سے پورے خاندان میں دیکھا جاتا ہے اور وہ ڈرتی ہوئی تقاضا نہیں کرتی. حالانکہ یہ اسی طریقے سے حق ہے جس طرح کہ ایک بھائی کا بھی حق ہے,
भाई नहीं छोड़ते लेकिन बहनों को फ़ौरन चढ़वा देते हैं। اصل میں انہیں صحیح صاحب یہ ہوتا ہے نا کہ یا حصہ لے لو یا بھائی لے لو، تو پھر بہنیں جو ہیں وہ حصہ چھوڑ دیتی ہیں اور بھائی کو قبول کر لیتی ہیں، یہی وہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے۔ اسی طرح بھائیوں کے اندر بھی ایسے ہی ہے، حالانکہ سب سے بڑی جو مثال ہے ایموشنل بلیک میلنگ کی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو پہلے بلیک میل کیا ہے کہ آپ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تحفظ نہیں کر سکیں گے، آپ ہمارے ساتھ بھیجیں گے نہیں۔ بالکل، وہ انہوں نے جاتے ہوئے ایموشنل بلیک میل کیا ہے، بہت پیاری مثال دی ہے، اور واپس آ کر بھی انہوں نے ایموشنل بلیک میل ہی کیا ہے کہ یہ آپ تو بلا ہم اس کی بلا ہم آپ تو یقین نہیں کریں گے۔ لہذا یہاں یہ ہے کہ اگر باپ پیغمبر ہو اور دادا بھی پیغمبر ہو، پر دادا بھی پیغمبر ہو، تو اولاد جو ہے ایموشنل بلیک میل کر سکتی ہے۔ تو اس لیے دیکھنے حقائق ہی چاہیے اور اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ صحیح صاحب، یہاں پہ آپ کی بات سے بات ایک اور یاد آ گئی، خاوند کا رشتہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑا تقدس والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن خاوند بھی اپنے اس رشتے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت سے خاوند آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات بات پر اپنی بیوی کو جو ہے وہ دھمکانا، بات بات پہ اس کو ڈرانا، بات بات پہ اس کو تانے دینا، اور اس کو اپنے اس جو اللہ رب العزت نے قوام بنایا ہے مرد کو، اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ یہ خاوندوں کو باز آ جانا چاہیے، یہ ظلم ہے صحیح صاحب، کسی کو دھمکانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت آپ تو جانتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے، جس کی تائید مختلف روایات سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو ناجائز خوف زدہ کیا، ناجائز طور پہ ڈرایا، تو اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ اسے قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں ان میں دوچار کر دے، یعنی اللہ اسے قیامت والے دن قیامت کی ہولناکیوں سے امن نہ دے۔ تو یہ خام خواہ لوگوں کو ڈرانا۔ ایک اور بھی روایت ہے جو اگرچہ نہیں ہے لیکن مفہوماً دوسری روایات ہیں، یہ تو ہے نا کہ ڈرانا، وہ حدیث اس ٹائپ کی بھی ہے کہ اگر آپ آنکھیں نکال کر غور کر کسی کو دیکھتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ بھی آپ کو آزمائش میں مبتلا، اللہ رحم فرمائے۔ یعنی ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے کسی کو خوف زدہ کرنا، کسی کو ڈرانا، کسی کو دھمکانا، بات بات پہ ہم اپنے عہدوں کی دھمکیاں دیتے ہیں، بلکہ عہدے کی شوہر دیتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، اور بلکہ عہدے کی دھمکی سے یاد آیا، آپ کے یہ یونیورسٹیز کے سکینڈل، آپ کے جابینز کے سکینڈلز، آپ کی ہراسمنٹ کے کیسز، یہ سارا کچھ یہی تو تھا کہ تمہیں جاب سے نکال دیں گے، ہماری بات مانو، اور بے راہ روی کی خواتین بیچاریوں کے اوپر جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ناجائز کام کروانا، ان کی عزتیں جو ہیں وہ پامال کرنا، اس وجہ سے کہ تمہیں پیپروں میں نمبر زیادہ دے دیں گے، اگر تم نہیں کرو گے تو تمہیں نکال دیں گے۔ یہ سارا جو ہے یہ وہ عہدے کا ناجائز فائدہ ہی اٹھایا جا رہا ہے نا جو ہمارے معاشرے میں۔ تو بہرحال ہمارا معاشرہ اس اعتبار سے بھی انتہائی پستی کا شکار ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے۔ امام ترمذی نے یہ باب باندھا ہے لا یحل لمسلم ان یربی مسلما، جس میں کہ انہوں نے یہ باب باندھ کے بتایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو دھمکائے۔ اور اس میں بہت ساری ایسی بھی باتیں، جس طرح آپ نے بیویوں کے بارے میں کہا ہے، بہت ساری بیویاں بھی اپنے شوہروں کو دھمکاتی ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک فون آیا، وہ بندہ کہتا ہے جی میں جب شادی ہوئی ہے تو شادی کے وقت انہوں نے حق مہر میں مکان لکھوا لیا میرا گھر کا، تو اس طرح کے حالات ہی اس طرح کے بنے، تو اب جب سے شادی ہوئی ہے تو میرے سسرال والے اور گھر والے مجھے بہت زیادہ تنگ کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس قدر تنگ آ گیا ہوں کہ میں اب بیرون ملک آ گیا ہوں کہ کچھ آ جائے، یعنی کہ مجھے سکون آ جائے، کوئی مجھے یہاں رہ کر شاید مجھے کوئی سکون مل جائے۔ وہ کہتے ہیں یہاں بھی مجھے وہ دھمکا رہے ہیں کہ آپ جو ہے طلاق دے دو، یعنی کہ وہ خلا کی طرف جاتے نہیں لیکن طلاق کی طرف، یعنی اس قدر کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا مجھے بتائیں کہ اس طرح کا کوئی حل ہے کہ میں قتل کر دوں۔ استغفر اللہ، ظاہر ہے آ جا کے یا دوسرے کو مارنا یا خود کو مارنا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی حل بتائیں اس کا کیا ہے۔ یہ جو بلیک میلنگ ہے نا، یہ اس اعتبار سے بہت خطرناک ہے، بلکہ میں یہاں پر نوجوانوں کو یہ تلقین کرنا چاہوں گا
کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ انسان ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی اور کسی نے اس کا ثبوت اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور کل کو اگر وہ آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے تو پہلے سٹیپ میں ہی سٹینڈ لے جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اگر کہتا ہے نا میں تمہاری تصویریں یہ کر دوں، اس کو کر دو جو تم سے ہونا ہے۔ پاکستان میں قانون موجود ہے الحمدللہ، ملکوں میں قانون موجود ہیں، فوراً اس کے خلاف ایکشن لیں، اس کے خلاف رپورٹ درج کرائیں۔ عارضی طور پہ خاندان میں، فیملی میں کوئی آپ کو تھوڑا بہت جو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اینڈ پہ جا کے وہ آپ کا حال کرے۔ دیکھیں آپ اس کے آخر وہ مار دے گا آپ کو، لیکن وہ باز نہیں آئے گا، یعنی ایٹ دی اینڈ اس نے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا ہی ہے، کیونکہ وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ جو خیر خواہ ہو وہ بلیک میل کرے گا۔ تو اس لیے یہاں پر بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، ٹین ایجرز کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اول تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی غلطی ہونے ہی نہ پائے کہ کوئی کل کو آپ کو اس کی بنیاد پہ بلیک میل کر سکے، کسی کو شریک جرم نہ کریں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ جوانی کی بہتی ہوئی تیز ندی میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بلیک میل کرتا ہے فوراً اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی فیملی کو اعتماد میں لیں، ان کو صاف بتائیں کہ بھئی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، وہ فلاں بندہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، پھر اس کے خلاف جو ہے وہ آپ سٹینڈ لے لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ناظرین محترم، آپ نے سنا ہے کہ بہت سارے نوجوان ٹین ایجر وہ ایموشنل بلیک میل ہو جاتے ہیں، جس کی بہت بڑی مثال وطن پاکستان میں آپ نے دیکھی ہوگی۔ 20 سال سے کم عمر ہی وہ جتنے بھی بمبار تھے وہ 20 سال سے کم عمر تھے، وہ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور وہ جھنسا دیتے ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں، ان پر نظر بھی رکھیں، اور اگر کوئی ایسی صورتحال نظر آ گئی ہے تو جس طرح حل بتایا گا فوراً کسی سے مشورہ کریں اور بتا کر اس کے خلاف ایکشن لیں، اور اس سے ڈریں نہیں، کیونکہ جتنا آپ ڈرتے رہیں گے اتنا ہی آپ کی زندگی برباد ہوتی رہے گی۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی حفاظت میں رہیں، حفاظت رکھیں، اور ایسی ہر اس چیز سے بچتے رہیں جس سے آپ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔